वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह अगले 16 हफ्ते तुरुक़ुत तदरीस के नाम से एक सब्जेक्ट हमें असाइन किया गया है, वो पढ़ेंगे। तो इसका मुख्तसरन अहवाल ये है कि तुरुक़ुत तदरीस का मतलब होता है, लफ्ज़ी माना होता है तरीके। वैसे तो तुरुक तरीके का तरीका जो अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब रास्ता होता है, तो उसकी जमा तुरुक है। और इसको हमारे यहाँ जब हम कहते हैं तो ये भी आसानी में तर्जुमा कर सकते हैं कि तदरीस के तरीके या तदरीस के रास्ते। लेकिन तरीका जिस अ, मुहावरे में हमारे यहाँ राइज है, उस तरह भी इसको समझा जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। यानी तदरीस के तरीके, तदरीस से क्या मुराद है? तदरीस से मुराद होती है किसी को सबक सबक करके, दर्स दर्स करके कुछ सिखाना। तालीम भी सिर्फ किसी को कुछ सिखाने को कहते हैं, और तदरीस आप ये कह लें कि तदरीस प्रोसेस है तालीम देने का। तो सबक सबक करके कुछ सिखाना किसी को तदरीस होता है। तदरीस की अहमियत क्या है इस्लाम में, इस हवाले से थोड़ी सी पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद मैंने एक आपके साथ फाइल शेयर की है, उससे भी होपफुली हम इस्तेफादा करेंगे। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है हम आपके नज़दीक? इंसान किस तरह से सीखता है? आप में से कोई अपनी राय देना चाहेगा, कोई इनपुट देना चाहेगा? वालेकुम। उस्ताद, सीखने का सबसे पहला जरिया जैसे बच्चे का जो होता है ना, वो उसके हवास होते हैं। वो किसी सही। चीज को छू के, सुन के और देख के सीखता है। पहला जरिया तो ये होता है। फिर जैसे जैसे बढ़ता है, फिर वो उसके हाथ में कलम आ जाता है, फिर वो किसी और की भी सुनता है। तो पहले हवास है, उसके बाद दूसरी चीजें आ जाती हैं। सही, जज़ाकल्लाह। तो आपने तो मेरे लिए आसान कर दिया। तो अगर हम टोटलिटी में देखें ना, तो टोटल जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो तीन हैं। उसमें से पहला वही है जो आपने जिक्र किया, हवास का, सेंसेस का। ये कौन से हैं? आमतौर पे मशहूर हैं पांच सेंसेस: देखने की हिस्स, और सुनने की हिस्स, बोलने की हिस्स, और कोई चीज़ महसूस करने की हिस्स, और चखने की हिस्स। तो ये सेंसेस हैं हमारी, इसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है और वो टेस्ट उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये चीनी उसे पसंद है, देखते ही लपकता है उसकी तरफ, क्योंकि उसको पता है कि ये मीठी है। और इसी तरह उसको अगर किसी बच्चे को अंडा नहीं पसंद, या किसी को अ, मिर्चों से बच्चे बाज़ दफ़ा डरते हैं। केचप वगैरह चिली सॉस तो खा लेते हैं, लेकिन वैसे कई दफ़ा माएँ डराती हैं कि मिर्चें डालेंगे अगर ये ऐसे किया वैसे किया। मैं अर्ज कर रहा था, तो तीन सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, उनमें से पहला है हवास, फाइव सेंसेस जो मशहूर हैं: देखना, सुनना, बोलना, और चखना, सूंघना। इसके बाद दूसरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो है इंटेलेक्ट कह लें आप उसको, अकल कह लें, समझ बूझ कह लें, या हमारे यहाँ कहते हैं कि दिमाग लड़ाओ, दिमाग कह लें। सोचने की, चीज़ों को प्रोसेस करने की, एनालाइज करने की जो सलाहियत है, इंसान के बस में बस ये दो सोर्सेज ही हैं। इंसान के बस में इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये दो सोर्सेज जो हैं, ये इनको अल्लाह ताला ने वैल्यू नहीं किया। अल्लाह ताला की नज़रों में ये बहुत वैल्यूबल सोर्सेज हैं। इसीलिए आप कुरान पाक में अगर देखें तो सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जहन्नुम में जब एक ग्रोह को डाला जाएगा, हर ग्रोह को जब भी डाला जाएगा जहन्नुम में, जहन्नमियों का एक टोला जब जहन्नुम में फेंका जाएगा, तो उनका खाजिन जो होगा जहन्नुम का, वो पूछेगा कि तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आता था? अलम यअतिकुम नज़ीर। तो आगे से वो क्या कहेंगे? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर। आगे से जवाब में कहेंगे जी बिल्कुल आए थे, हमारे पास खबरदार करने वाले, वार्न करने वाले, समझाने वाले बड़े आए थे। फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने इनकार किया और कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, उल्टा हमने उनकी बेइज्जती की कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग गुमराह हो, तुम लोगों को कोई सूझ समझ नहीं है।
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اور پھر آگے سے وہ کیا اسے کہتے ہیں، افسوس میں اور دکھ میں یہ بات کریں گے کہ کاش اگر ہم سنتے اور عقل کرتے تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. تو سننا مطلب حواس، سینسز، اور عقل، انٹلیکٹ، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے وہ کہیں گے کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو بھی استعمال کرتے تو آج جہنمی نہ ہوتے. لیکن تیسرا سورس آف نالج کیا ہے، جس کی طرف میں بات تھوڑا سا لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہم کسی ایسے جنگل میں پیدا ہوں جہاں پہ کوئی سورس آف کمیونیکیشن نہ ہو، اور ہمیں نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ موبائل، نہ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ. تو ہم بس جنگل میں جنگل کی مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، اور چار پانچ بندے آپس میں بھی کسی طرح سے باتیں کر رہے ہیں. ہمیں کوئی زبان نہیں آئی، نہ آتی ہے، نہ ہمیں سیکھی ہے، بس کچھ وے آف کمیونیکیشن ہم نے ڈھونڈ لی ہے، کو اپنی بولی بنا لی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری دنیا کے بارے میں چیزیں ہم جان لیں کہ اچھا یہ درخت ہے، اوپر آسمان ہے، کچھ بھی نام اس کا رکھتے ہیں. سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، رات کو ستارے آ جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، یہ پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ان سے بچنا ہے، ان کو پکڑ کے کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہم تصور کر لیں کہ اس پوری ہمیں اور اس پورے جنگل کو اور اس آسمان کو اور اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے. جب ہم سے ہانڈی نہیں پکتی بغیر محنت کے، تو پھر یہ، یا ہم سے شکار نہیں ہوتا بغیر محنت کے، تو یہ کائنات کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ تو یہ تو تصور آ سکتا ہے، یہ تو فطرت کے ذریعے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. لیکن کیا ہم یہ جان سکتے ہیں بغیر کسی کے بتائے، اپنی عقل اور اپنی سینسز کے بل بوتے پہ، کہ اس بنانے والے کا نام اللہ ہے؟ آپ لوگ ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں تو مجھے تسلی ہوگی. استاد آپ جا رہی ہے وہی کہ کے میں آپ کو ذریعے ہی دیکھتا ہوں. معلوم ہو سکتا ہے، ہاں جی. وہی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے، ورنہ عقل اور حواس اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے. جزاک عقل اللہ. یہ تو کہے کہ کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے یہ وہی کے ذریعے ہی معلوم ہوگا. بالکل صحیح. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی. اچھا جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بچے آپ لوگ. ایک اور اسٹوڈنٹ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، چلیے میں گزارش کرتا ہوں. تو ہمیں یہ تو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ اس کا نام اللہ ہے. اس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اس نے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے. ہمارے مرنے کے بعد قبر میں سوال ہونے ہیں، اور 7 آسمان ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور فرشتے ہیں، اور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں تیسرے سورس آف نالج سے پتہ لگتی ہیں، اور وہ سورس ہے وحی کا. تو ایک سورس ہو گیا سینسز، دوسرا سورس ہو گیا عقل، انٹلیکٹ، اور تیسرا سورس ہو گیا ریویلڈ نالج یا وحی. اب یہ تینوں سورسز جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان تینوں کا انتظام ایک انسان کے لیے کیا ہے، اور انسان کو انکریج کیا ہے کہ انسان اپنے ان سینسز کے ذریعے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی ہے اس کے ذریعے بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے، اپنی جو جہل ہے اس کو دور کرے. یعنی آپ قرآن پاک کی جو سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کچھ پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور انسان اتنی شاندار مخلوق، اپنا خلیفہ اور زمین کے اوپر حکمران اور تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے قابض، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح علق سے پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اور اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت زیادہ عزت دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عزت کو اور عزت کے حصول کو علم کے ساتھ جوڑا. الذی علم بالقلم، اور جنرل طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارے بڑے سیکھ سیکھ کے، قلم کے ذریعے سیکھ کے، پڑھ کے، لکھ کے سیکھیں گے. یہ نظام ہے دنیا کا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سب اللہ نے بتایا ہے جو یہ نہیں جانتا تھا. انسان شروع میں کیا جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ والذی خلقکم ما فی الارض جميعا والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. بچہ کچھ بھی جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتا. پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا
سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو پہچان ہوتی ہے کہ اچھا یہ میری والدہ ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ چاچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ نانا دادا ہیں، یہ نانا دادی دادا ہیں وغیرہ. اسی طرح سے چیزوں کے نام سیکھتا ہے، پھر ہم اس کو لفظوں کے نام سکھاتے ہیں، پھر اس کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر اس کو الف بے سکھاتے ہیں، اے بی سی ڈی سکھاتے ہیں، ون ٹو سکھاتے ہیں، کلمہ سکھاتے ہیں، 100 چیزیں سکھاتے ہیں. تو انسان دنیا میں جب آتا ہے تو سیکھنے کی صلاحیت تو لے کے آتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوتی ہے، آنکھیں دی ہوتی ہیں، کان دیے ہوتے ہیں، دماغ دیا ہوتا ہے، سب کچھ دیا ہوتا ہے، اور تربیت کے لیے والدین دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود سے کچھ ساتھ لے کے نہیں آتا. تو یہ ایک بہت مقدس کام ہے، سیکھنا سکھانا. اب ایک اور بس میں مثال دیتا ہوں اس کی تمہیدی جو باتیں ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یہ جو میں نے آپ کے ساتھ فائل شیئر کی اس کی طرف آتے ہیں. قرآن پاک میں نا سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی 4 آیتیں آپ اگر دیکھیں تو اس کی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا بڑی شاہکار صورت نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے اس کے شروع میں الرحمن. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مرسیفل ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. یہ رحمان کے اندر یہ سارے معنی آ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری صفات میں سے سب سے جو غالب صفت ہے وہ رحمت کی ہے، وہ کرم کی ہے، وہ نوازنے کی ہے، وہ عطا کرنے کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا فرما رہے ہیں؟ الرحمن خلق الانسان. اور رحمان نے سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی مخلوق کون سی بنائی ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے سارے انسان اچھے نہ ہوں، لیکن کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے، ابیلٹیز کو دیکھتے ہوئے، پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے، کہ سب سے زیادہ جو شاہکار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے؟ خلق الانسان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. کہ یہ دیکھیں اب کوئی اور مخلوق، ہم دیکھتے ہیں کہ چیتا کتنا خوبصورت ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چیتے نے بو لگائی ہو، یا چیتے نے جو ہے کوئی کبھی کپڑے پہنے ہوں، یا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب وہ فلاں جو افریقہ کے بندر ہیں وہ وہاں سے جو ہے مختلف پھل جمع کر کے ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. تو باقی ساری مخلوقات کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے جتنا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے. کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انٹرنیٹ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے اندر یہ پراپرٹیز تھی نا جن کو ڈسکور کر کے ہم نے ان کو انسان نے استعمال کیا. انٹرنیٹ دیکھیں، لائٹ دیکھیں، اے سی دیکھیں، اوپر سے چاند تک لوگ پہنچ گئے ہیں، اور یہ وائی فائی اور کیا نہیں. یعنی ہمیں تو ان ٹیکنالوجیز کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو جائے یا کیا کچھ ہے، انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کہاں تک انسان نے ڈسکور کر لی ہے. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم نے اب تک جتنا ڈسکور کیا ہے، اور تم دنیا کے آخر تک، قیامت سے کی صبح سے پہلے تک جتنا بھی ڈسکور کرو گے، جتنی بھی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر دو گے، جتنا کچھ بھی تم سیکھ لو گے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ذرہ بھی نہیں ہے. جتنا وہ چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، لیکن اتنی ایبلٹی بھی صرف انسان کے اندر ہے کہ وہ اتنا کچھ ایکسپلور کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، انسان جو ہے وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے. اگلی بات جو ہے نا وہ ہمیں اپنے دماغ میں ذہن نشین کرنی ہے. اگلی بات ہمیں مسلمانوں کو سمجھنی ہے، اور یہ خود جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم کسی اور کو کیا سکھائیں گے. تیسری آیت جو ہے قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی وہ کیا ہے؟ علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ سکھایا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، انسان کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے، اہلیت ہے، قابلیت ہے. لیکن جو سب سے قیمتی علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، جو سب سے شاندار علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، وہ قرآن پاک کا علم ہے. وہ کوئی اور علم نہیں ہے. سائنٹیفک علوم ہو، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوں، لٹریچر ہو، فکشن ہو، یعنی انسان کی فزیکل ابیلٹیز ہوں، جمناسٹک ہو، اور کوئی اسپورٹس ہوں، انسان کے گلے کی سر ہوں، ساز ہوں، انسان کے اندر اور باقی جتنی پوٹینشیلز ہیں ہم تو یعنی سوچتے جائیں اور زبان پہ چیزیں لاتے جائیں. جتنی بھی انسان کے اندر ہنر ہیں، جتنے بھی انسان کے علوم ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے سنتے ہیں، ان سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے کارآمد ہو سکتا ہے، ہمیں کام دے سکتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، ہمیں پرپز آف لائف دے سکتا ہے، ہمیں ہر مشکل کا حل دے سکتا ہے، ہماری پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے، ہمارے معاشروں کی اصلاح کر سکتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے، ڈپریشن سے،
اور بے عزتی سے اور شرمندگی سے دنیا اور آخرت میں بچا سکتا ہے، اس سب کا منبع اور محور جو ہے وہ علم جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ قرآن پاک کا علم ہے۔ اور پھر چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے جو چوتھی آیت میں بیان فرمائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اچھی جو آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے اچھی جو ابیلٹی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت اہلیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جو سب سے کام کی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، وہ کیا ہے؟ خلق الانسان، علم القرآن میں خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آیات کی ترتیب میرے سے وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ الرحمن علم القرآن، اب رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، جس نے قرآن سکھایا، اور کس کو سکھایا؟ خلق الانسان، اپنی نیابت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی ایبلٹی دے دی، اس کے اندر یہ پوٹینشیل اور یہ کیپیسٹی رکھ دی، اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ اللہ کی بات کو اور اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو ٹیچر کا بھی یہی کام ہوتا ہے، مدرس کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں اگر جو چیزیں ہم تک تو ہر چیز پہنچتی ہے نا، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے ٹماٹر کتنے کے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ پتوں کی کہاں ہے، چیچا وطنی کہاں ہے، وغیرہ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم نے آگے کیا کنوے کیا کرنا ہے، ڈیلیور کیا کرنا ہے اپنی نئی نسل کو، یا اپنے ساتھیوں کو، یا اپنے سے چھوٹوں کو، یا اپنے سے سیکھنے والوں کو ہم نے دینا کیا ہے؟ تو اس کو خیر کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خیر پہنچی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہمیں پہنچی ہے، اللہ کی معرفت پہنچی ہے، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا ہے، وہ ہم نے آگے کنوے کرنا ہے۔ تو ٹیچر کا یہی کام ہے۔ اب سب سے خوبصورت ڈیفینیشن علم کی، نالج کی، کائنات میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ ایک ٹیچر ہی، استاد سکھانے والا۔ ہاں، ٹیچرز یقیناً کر سکتے ہیں۔ میں شخصیت کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفینیشن کی ہے وہ مختصر ترین ہے اور جامع ترین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، نالج لائٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں، بجلی چلی جائے تو نہ سامنے پڑے ٹیبل کا فائدہ، نہ سامنے پڑے اگر لائٹ بالکل ہی چلی جائے، یعنی آپ کے فون سے بھی لائٹ نہ نکلے، تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ جس کمرے میں روز اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اٹھ کے کمرے سے باہر جانا۔ ویسے راستہ تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن اندازہ نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے راستے میں جوتے پڑے ہوں، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہو جس سے ٹھوکر لگ جائے۔ تو جب اندھیرا ہو جائے گا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بے فائدہ ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی روشنی ہوگی تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پاؤں رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا، کس چیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ روشنی ہے۔ اور یہ سبجیکٹ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سینئر موسٹ سیمسٹر میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکت ڈالے۔ تو ہم تدریس اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کا یہ کام تھا، اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کا بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں ذکر فرمائے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ان کا ذکر کرے گا؟ آپ میں سے کوئی وہ آیت ریکال کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی کیا کام ہے؟ امت کا خوشخبری تذکیہ۔ دینے والا۔ مبشر، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک، خانہ کعبہ بناتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایک نبی بھیج جو ان کو یہ اس طرح سے ان کے کام آئے۔ وہ اس دعا کو وہ یاد ہے کسی کو دعا؟ سر اس میں سے ایک ہی چیز یاد ہے کہ ان کا تزکیہ کرے جزاک اور تلاوت کریں ان اللہ، پہ آیات کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیں، آپ لوگوں نے تقریباً تینوں چیزیں ذکر کرنی ہیں، میں وہ آیت پڑھتا ہوں۔ I'm really sorry، اصل میں نا میرا اسپیکر تھوڑا سا ویک ہے، تو آپ لوگ جب بولتے ہیں تو مجھے پراپر آواز نہیں آتی، تو کائنڈلی اگر آپ لوگ تھوڑا اونچا بولیں گے تو میں صحیح طور پہ سن پاؤں گا۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے کیا دعا کی؟ سب سے پہلی دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار رکھنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک قوم کو اپنا فرما بردار رکھنا۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں بتا کہ ہم یہاں پہ تیرے گھر میں جس کو ہم تیرے حکم سے بنا رہے ہیں یہاں پہ کیسے عبادت کریں تیری، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہماری طرف رجوع کر لے، تو ہماری طرف متوجہ ہو جا۔ تو علینا کا مطلب تو ہماری طرف متوجہ ہو جا، تو محبت سے اب ہماری طرف دیکھنا شروع کر دے اللہ، ورنہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو بس ناراضگی چھوڑ کے ہماری طرف متوجہ ہو جا، اپنی رحمت کو متوجہ کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد جو انہوں نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اس قوم میں سے، یعنی اس گھر کے آس پاس رہنے والی قوم میں سے، انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بنا رہے ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اور اپناری اولاد کو اپنا فرما بردار رکھنا اور ہم یہاں پہ تیری عبادت کریں، اور پھر ساتھ انہوں نے دعا کی کہ اسی میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا جو کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیرا پیغام لوگوں کو سنائے۔ پیغام سنانے سے کیا مراد ہے؟ تبلیغ کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، جس چیز کا حکم دینا چاہتے ہیں، جس کام سے روکنا چاہتے ہیں، جس طرح سے اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو پہلا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تھا کہ یہ تبلیغ کرنے والے ہوں، یتلو علیہم آیات، یہ لوگوں تک پیغام کو پہنچانے والے ہوں۔ دوسرا جو دعا مانگی وہ کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ جو رسول جس کی میں دعا کر رہا ہوں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ٹیچ کرے۔ کتاب یعنی قرآن پاک، یعنی کتاب جو تو نازل کرے گا، اور حکمت ویسے تو کہتے ہیں وزڈم کو، لیکن قرآن پاک میں بعض جگہ پہ حکمت کا لفظ جو ہے وہ احادیث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ احادیث کے لیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے تو قرآن نازل کی ہے اور بعد میں علماء نے اور مورخین نے نعوذ باللہ حدیثیں جمع کر لی ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ سورس آف شریعت نہیں ہے حدیث۔ تو ایسے لوگوں کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور ہدایت دے۔ یہ انتہائی خطرے کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف قرآن پاک عطا کیا۔ اچھا، قرآن پاک میں کہاں ہے کہا ہے حدیث شریف کو حکمہ؟ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو فرماتے ہیں کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کیجئے، یعنی یاد کیا کریں، ریوائز کیا کریں، اس چیز کا مذاکرہ کیا کریں جو آپ کے گھر میں تلاوت ہوتا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائنس۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کی تعلیم یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگی تھی کہ جو رسول مبعوث آپ فرمائیں گے وہ قرآن اور حدیث دونوں کی تعلیم دے لوگوں کو۔ اور تیسرے نمبر پہ جو کام ہے وہ تزکیے کا ہے، وہ یزکیہم۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب تو ہے صفائی کرے کرنا ان کو۔ اب تزکیہ ایک تو ہوتا ہے نا، ہم سامنے سے نہاتے ہیں، پھر کنگھی کرتے ہیں، ڈیوڈرنٹ وغیرہ لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور ناخن کاٹ لیتے ہیں، اپنی داڑھی مونچھیں تراش خراش کر لیتے ہیں، لیکن یہ تزکیہ نہیں ہوتا، یہ تو غسل ہے، یہ تو نہانا دھونا ہے، یہ تو سجنا سورنا ہے۔ تزکیہ اصل میں روحانی تربیت طور پہ کرنا، جی تربیت روحانی کرنا طور نا، پہ پاک کرنا۔ پہلے تعلیم اور پھر تربیت۔ ہاں جی، تربیت۔ تربیت کہہ سکتے ہیں، تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہمارے دل جو ہیں وہ بھی اس قابل ہو جائیں کہ اس میں اللہ کی محبت آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اس میں ایمان آ جائے، اور ہمارے دلوں کے اندر وہ ساری چیزیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں وہ نکل جائیں۔ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہو، اور اس سے تمہارے دلوں کو سجا دیا ہے، اور برا لگتا ہے اللہ کو کہ اگر فسق و فجور گناہ تمہارے دلوں میں ہو۔ آپ، میں بچوں سے پوچھتا تھا یونیورسٹی میں کہ رمضان کے مہینے میں نا، میں ان سے سوال کرتا تھا کہ آپ نے کبھی سحری والے برتنوں میں افطاری کا کھانا ڈالا ہے؟ وہ کہتے تھے اوبیسلی نہیں، کیونکہ ہاسٹل والے بچے تو برتن چھوڑ دیتے ہیں نا،
सैरी करके साइड पे कर दी, अफ्तारी के टाइम याद आया अच्छा अफ्तारी भी लाए हैं, चलो जी बर्तन धो के जल्दी से लाओ, फ्रूट चाट निकाले हैं, दही भल्ले निकाले वगैरह। तो वो कहते थे नहीं कभी नहीं ऐसा हुआ। मैंने कहा कोई ऐसा करे तो कहते फिर नहीं खाएंगे उस बर्तन में। क्योंकि जिस तरह हम गंदे बर्तन में खाना नहीं खाते ना, इसी तरह अल्लाह ईमान और अपनी मोहब्बत और अपना ताल्लुक गंदे दिल में नहीं डालता। हम अगर चाहते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आए, ईमान का नूर आए, तो उसके लिए हमें अपने दिलों को साफ करना होगा, तकब्बुर से, बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, जुल्म से। और सबसे बड़ी दो बीमारियां जो दिल की हैं, दुनिया की मोहब्बत और नफसानी ख्वाहिशात की मोहब्बत। ये वो सारी आलाइशें हैं जो दिल से निकलेंगी तो फिर दिल साफ होगा। क्योंकि मसला ये है कि हमारा थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन बस ये आखिरी बात करके मैं वापस आता हूँ। हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ वो काम करते हैं जो हमारा दिल करता है। और हाँ, कुछ बाकी काम भी हम कर लेते हैं मजबूरन, लेकिन शौक से, नीयत से, खुशी से हम वही काम करते हैं जो हमारा दिल करता है। तो अब अगर क्या करें कि दिल करे कि हम नेकी करें, दिल करे कि हम गुनाह ना करें, दिल करे कि हम नमाज पढ़ें, दिल करे कि हम अल्लाह को याद करें, दिल करे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें, दिल करे कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके लिए दिल पे मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा काम जो था वो तज़किया करने का था, दिलों की सफाई का काम था। तो इंशाल्लाह ये भी तरबियत के हवाले से ये बातें भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो जुमलतन बात जो सारी तमहीद का लुब लुबाब ये है कि ये तालीम जो है ना, तदरीस जो है, सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना, ये बहुत नोबल चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीफ की थी इल्म की, हमने उसको भी जिक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ में, जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि उअतीतु जवामिअल कलिम, कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिअल कलिम से नवाजा है, कि अल्लाह ताला ने मुझे जामे गुफ्तगू से नवाजा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लफ्ज़ में तालीम की वो तारीफ कर दी है कि उससे बेहतर तारीफ लाना मुमकिन नहीं है। इल्म नूर है, रोशनी है। और अब इसका मफहूम क्या मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया है, उसके फिर उसके तनाजुर में हम देखेंगे कि तालीम और ख़ास तौर पर ये जो तालीम का तरीक़ाकार है, जो अब हमारी जिम्मेदारी बनती जा रही है, जो चूंकि थोड़ा बहुत हमने दीन का इल्म हासिल किया है, तो उसको अब आगे पहुंचाना है, फिर उसको किस तरह से पहुंचाना है उसके हवाले से मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने क्या कहा है, इसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। तालीम का मफहूम, मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने अपने अफकार की रोशनी में तालीम का जो मफहूम पेश किया है दर्ज झेल है। अफलातून बहुत बड़ा फलसफी था, बहुत बड़ा दिमाग था दुनिया का। उसने क्या कहा, तालीम हकीकत की तलाश है जो नेकी की तरफ इंसान की रहनुमाई करती है। उसके बाद पिस्ताल पिस्तालोजी, ये कोई शख्स था, इसने क्या कहा, तालीम फ़र्द की जिस्मानी, अखलाकी और जहनी कुव्वतों की मुतवाज़िन नशो नुमा का नाम है। इंसान के एथिक्स जो हैं, अखलाकियात जो हैं, वो भी दुरुस्त हों, जिस्मानी तौर पे भी इंसान अच्छी सिमत में जाए और अपने जिस्म को जो उसके अंदर पोटेंशियल है उसके हिसाब से अपने अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अच्छी तरह से उसको परवरिश परवान चढ़ाए। और जहनी कुव्वतों को भी अच्छे तौर पे इस्तेमाल करे कि उसको अल्लाह ताला ने जो जहानत दी है, जो सलाहियत दी है, उसका उसको और दुनिया को फ़ायदा हो, उसको किसी फजूल काम में ज़ाया ना कर दे। तालीम बच्चे के तजुर्बात की तामीर नौ, तजदीद नौ और तंजीम नौ का नाम है। जॉन डेवी कहता है कि बच्चा तजर्बात से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन हम उसको कुछ नए तजर्बात कराएंगे ताकि वो कुछ नई चीज़ें सीख सके और फिर उसके अंदर कुछ नई सलाहियतें पैदा हो सकें और अपने आप को वो अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म कर सके और बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सके। तो ये बड़ी सोच विचार के बाद उन लोगों ने जो है चीज़ें दी हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में सोचें और देखें कि हमें इससे क्या मिल सकता है। और ये भी सवाल हमारे जहन में आ सकता है कि हम माशाल्लाह दीन के तालिब इल्म हैं, तो हम इन लोगों की बातें क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल हिकमतु दल्लतुल मुमिन अखज़हा मिन हैथु वजदहा, कि हिकमत जो होती है, विजडम की बात जो होती है, दानाई की बात जो होती है, वो मोमिन की गुमी हुई चीज़ है। तो अगर आपको आपकी कोई चीज़ गुम जाए और आपको कहीं भी मिल जाए, आप उसको उठा लेंगे ना और कहेंगे कि ये तो मेरी चीज़ है, मैं उठा लूँ। लॉन में गिरी हो, सड़क पे गिरी हो, हमसायों के घर गिरी हो, फुप्पो के घर गिरी हो, दादकों में गिरी हो, शोरों में गिरी हो,
नानकों में गिरी हो, जहां भी हम कहते हैं कि ये तो हमारी चीज है, उठा के अपने पास रख लेते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन भी ऐसा ही होता है कि उसको दानाई की, समझदारी की, विजडम की बात जहां से भी मिलती है वो उसको ले लेता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि ये कहने वाले जो है मुसलमान नहीं है तो इसलिए हमने इनको क्या करना है। हाँ, ये जरूर हमें देखना चाहिए कि अगर कोई कहने वाला मुसलमान नहीं है तो हमने उसकी कोई ऐसी बात नहीं लेनी जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन समझदारी की बात हम कहीं से भी ले सकते हैं, जिस तरह हम उनकी बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके दीन सीख रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद जॉन लॉक क्या कहता है, तालीम की बुनियाद बच्चे की फितरत, ख्वाहिशात और नफ्सियाती तकाज़ों पर होनी चाहिए। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि तालीम इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि बच्चे की फितरत को भी मद्देनज़र रखें कि उसकी ख्वाहिशात क्या हैं और उसकी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल उसकी टेंडेंसीज क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के, मिसाल के तौर पे हर कोई ये चाहता है कि वो अच्छा खाना खाए, हर कोई ये चाहता है कि वो मतलब ठंडे कमरे में सोए गर्मियों में, और हर कोई ये चाहता है कि वो गाड़ी में ये सफ़र करे या उसकी ज़रूरतें पूरी हों। तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम तालीम के अंदर कोई ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसके ज़रिए से हम कुछ कमा सकते हैं, हमारे पास कोई हुनर आ सकता है, कोई स्किल आ सकता है, या हम कोई अच्छी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सब कुछ दीन की कुर्बानी दे के ना हो, बल्कि दीन को फोकियत दे के, प्रायोरिटी पे दीन को रख के उसके बाद इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह हुआ जाए। अच्छा जी। तो ये चीज़ें आपके पास हैं, आप इसके बारे में पढ़िएगा, बार बार सोचिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, तालीम का कदीम मफहूम क्या था। यानी अब ये चीज़ें तो गौर व खौज के बाद, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ें, अगर कदीम मफहूम से मुराद ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अब नई ऐसी हैं जो कि ज़्यादा मौसर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे पहले वाले लोग जो हैं उन्होंने कोई मौसर तरीके से तालीम नहीं दी। और मौसर तरीके से तालीम का मतलब क्या होता है कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरह अब टीचर अपने शागिर्दों से पहचाना जाता है। तो कायनात की हिस्ट्री के अंदर अगर किसी शख्स ने इनकलाब बर्पा किया है जिसने ज़मानों को मुतासिर किया हो, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं कि उन्होंने जो अफकार और नज़रियात और तालीमात दी, उन्होंने उस दौर के मुसलमानों को भी एकदम उरूज पे ले गया। यानी मुसलमान 15 सालों के अंदर, सिर्फ 15 सालों के अंदर, रियासत मदीना के क्याम होने के 15 सालों के बाद उस वक्त की सुपर पावर्स को शिकस्त दे चुके थे। और तहजीब व तमद्दुन में ऐसा कमाल था, ऐसा उरूज था कि दुनिया भर ने फिर उलूम जो हैं वो सीखे भी, और दुनिया भर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शागिर्दों की जो खिदमात थी उनसे फ़ायदा भी उठाया। और उसी वही बुनियाद बन गई दुनिया जहान की साइंसी तरक्की की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और हर एक जो खूबी पैदा हुई वो उसी की मरहून मिन्नत थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो एहसान था, एक तो वो आप तालीम दे के गए, और वो तालीम आपने किताबी सूरत में नहीं दी। ये नहीं कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों की इतनी किताबें लिखी, कुरान पाक के इतने नुस्खे लिखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें लोगों में मुंतकिल की, सहाबा में मुंतकिल की, अहले बैत में मुंतकिल की, और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट, वो लोग जो थे वो चलते फिरते इस्लाम थे। और उनकी उनके अखलाक में, उनके किरदार में, उनकी सोच में, उनकी वसत नज़री में, उनकी पंक्चुअलिटी में, उनके डिसिप्लिन में, उनकी जो है दुनिया से बेरगबती में, उनके अल्लाह के साथ ताल्लुक में, उनकी जो स्पिरिचुअल और उनकी जो आइडियोलॉजिकल बुलंदी थी, उसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। और इस तरह से इस्लाम को लोगों ने तब भी कबूल किया, और आज भी उन तालीमात में इतनी ताकत है कि आप जानते हैं कि दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जहां भी खोल के रख दी जाती हैं उसकी खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। हमारा तो मसला ये है कि हम कुरान पाक को खोल के नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते भी हैं किसी की फौतगी पे तो बस समझते हैं कि सिर्फ सवाब के लिए चंद सफ़े पढ़ देने, और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते कुरान पाक में क्या लिखा है, सीखते समझते नहीं है। हमारे बच्चे 8वीं 10वीं जमात के अंदर जाके इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मतलब नहीं आता उन लोगों को भी जो 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु का मतलब नहीं आता उन लोगों को जो 20-20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमने क्यों अल्लाह को और अल्लाह के पैगाम को इतना मतलब इग्नोर किया, इतना निगलेक्ट किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा तरकना अल इस्लाम फला फ़ख्र लना वला इज़्ज़ा। हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त दी। अगर हम इस्लाम को छोड़ देंगे तो फिर ना हमारा कोई फ़ख्र बाकी रहेगा और ना हमारी कोई इज़्ज़त बाकी रहेगी।
اللہ یہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں تو ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا، انڈیا نے چاند پہ وہ اس کی جو اتر گیا ہے مشن جو ان کا پہنچا تھا، اور ہمارے یہاں کہہ رہے تھے کہ اب کوئی گانا بنائیں گے ایسا کہ انڈیا چاند سے چلا جائے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو تعلیم کا قدیم نظریے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو مدارس میں یا اسکولوں میں یا کالجز میں دی جاتی تھی پہلے، وہ اس طرح سے ہوتی تھی، اور اب اس کے لیے یہ پیٹرن ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلوں کو، صحابہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تابعین کو اور تبع تابعین کو سکھانا نہیں آتا تھا، انہوں نے تو پریکٹیکلی کروایا، سارا کچھ سکھا دیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ان سے سیکھا نہیں۔ تو تعلیم کے قدیم نظریے کے تحت کوشش کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ معلومات طلبہ کے ذہنوں میں ٹھونس دی جائے، یعنی یاد کر لو، ہمارے یہاں آج بھی یہی ہوتا ہے کہ رٹے لگا لو، اللہ اکبر، یعنی یاد کر لو، پتہ بھی نہیں ہے تب بھی یاد کر لو۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن پاک کو یاد کرنا معیوب ہے، قرآن پاک کو عرب لوگ تو یاد کرتے تھے تو انہیں پتہ تھا کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے چونکہ ہمارے یہاں عربی بولنے سے یا عربی سیکھنے سے کوئی نوکری نہیں ملتی، اور کوئی ہمیں سوشل اسٹیٹس سمبل ہمیں نہیں ملتا، اور کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا، کوئی ہمارے سے امپریس نہیں ہوتا، تو ہم نے وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیے۔ یہ ہماری ناکامی ہے۔ بسم اللہ۔ سمعی بصری معاونات، اچھا آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو آپ لوگ ہاتھ ریز کر کے بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی اونچی آواز میں کر سکتے ہیں، اگر بور ہو رہے ہوں تب بھی کوئی نہ کوئی آپ میں سے کوئی لطیفہ بھی سنا سکتا ہے۔ سمعی بصری معاونات کا استعمال نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی پڑھاتے ہوئے صرف بولا جاتا تھا اور سننے والے سنتے تھے، یا بہت ہوتا تھا تو طلبہ جو ہیں وہ لکھ لیتے تھے۔ معلم درس دیتا اور متعلمین خاموشی سے سنتے تھے۔ طلبہ کی درس و تدریس میں شمولیت پر بہت کم توجہ دی جاتی تھی۔ اچھا یہ ان طلبہ کی بات ہو رہی ہے جو خود سے ایگر نہیں ہوتے، جو خود سے ایگر ہوتے تھے تو وہ تو ہر قربانی کر کے بھی سیکھتے تھے اور محنت کرتے تھے، اور چراغوں کی روشنیوں میں جا کے لکھتے تھے، اور چیزوں کو یاد کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور نوٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ کہ ایک عام رواج نہیں تھا اس طرح سے۔ اسی طرح طلبہ کی دلچسپیوں کا بھی بہت کم خیال رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ استاد کے مزاج کے تابع تھے، اب استادوں کو ذرا طالب علموں کے مزاج کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ طلبہ بھی اور اساتذہ دونوں خیر آگے منتقل کرنے میں سنسیئر ہوں، مخلص ہوں۔ جدید تعلیم کے جدید نظریے کے تحت تعلیم میں بچوں کو مرکزی مقام حاصل ہونا چاہیے، یعنی اب چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، کہ استاد کی کیا راحت ہے۔ اب اس میں یہ تو چونکہ چیزیں جدید علوم کے حوالے سے مرتب کی گئی ہیں اس میں، لیکن اس سے ہم بالکل بھی اتفاق کرنا ہمیں ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور خیال کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ بچے کے سامنے جو بات رکھی جا رہی ہے وہ اس تک کنوے ہو رہی ہو اور اس کی سہولت اس میں ہو، ورنہ اس اساتذہ کا احترام ادب اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے، تو یہ چیز اس کے منافی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی سوچ، اس کی اپروچ، اس کی سمجھ، اور کس طرح سے وہ چیز کو بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تعلیم بچے کے نفسیاتی تقاضوں، خواہشات، دلچسپیوں اور رجحانات کو سامنے رکھ کر دی جانی چاہیے۔ یعنی آپ کسی کو بات ڈانٹ کے بھی سکھا سکتے ہیں اور پیار سے بھی سکھا سکتے ہیں، کھیل کود میں بھی کوئی چیز سکھا سکتے ہیں، اور جناب اس کو کھڑا کر کے بھی سکھا سکتے ہیں، اس کو یاد نہ کرنے کے اوپر جو ہے سزا بھی اللہ معاف کرے۔ اب تو لوگ ایسے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں مدارس میں، خاص طور پہ حفظ کے مدارس میں جس طرح سے بچوں کو مارا جاتا ہے، کسی طرح سے بھی اسلامی یا اخلاقی کام نہیں ہے وہ، کسی طرح سے بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بے شک کرنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہیں، حافظ کہیں، جو مرضی کہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو مارا جائے۔ جی بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بہن؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ بات کی کہ بچے کو مقامی حیثیت حاصل ہو اس پورے تعلیمی نظام میں، تو ایسا نہیں لگتا کہ اب جس طریقے سے بچے کی جی حضوری ہوتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہو چاہے وہ گھر میں، تو ماں باپ کی اپنی زندگی ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی ہے، اساتذہ کی اپنی عزت ختم ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں پہ تشدد ہو یا ان کے منہ پہ مارا جائے یا ان کو اس طریقے سے ڈرایا جائے کہ ان کی نفسیات بگڑ جائے، لیکن جس طریقے سے پہلے اساتذہ کا ادب ہوتا تھا، یہ فرق میں نے دینی مدارس اور یونیورسٹی میں بھی چونکہ پڑھ چکی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسا احترام اساتذہ کو دینی مدارس میں دیا جاتا ہے، جہاں پہ نقل 0% بھی نہیں ہوتا، استاد جو ہے نا وہ ہال سے نکل جاتا ہے اور بچے کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نقل نہیں کرتا، اور یونیورسٹی میں بڑے بڑے 30 سال کے 35 سال کے طلبہ بھی شام کی کلاسز میں وہ نہ نقل کر رہے ہوتے ہیں۔
اور اساتذہ کا تو کوئی احترام ہے ہی نہیں. تو تعلیم ٹھیک ہے، سکھانے کے لیے آپ بچے کو اس کی نفس کے مطابق پڑھائیں، لیکن اتنا زیادہ فرق جو آ گیا ہے وہ بھی تو مجھے لگتا ہے اسی لیے ہے کہ تعلیم ایک تجارت بن گئی ہے، اور بچے کی جی حضوری ہوتی رہے، استاذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، والدین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس بیٹا آپ نے جو آخری بات کی ہے نا کہ تجارت بن گئی ہے، یہ اس سارے مسئلے کا جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ کمرشلزم ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کسٹمر ہوتا ہے، اور وہ پے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جو ادارہ ہوتا ہے وہ فوقیت دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو، کیونکہ وہ اس کا کلائنٹ ہے، وہ اس کو پے کر رہا ہے، وہ اس کے ایکسپینڈیچرز کو بیئر کر رہا ہے. ٹیچر ایک لائبلٹی ہے کہ اس کو تنخواہ دینی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ طلبہ کو زیادہ چوڑا کیا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سوری. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر نا بچوں کے اوپر تعلیم کو یا خاص طور پہ ان ڈگریز کو انفورس نہیں کیا جاتا تھا. والدین چاہتے تھے یہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھیتی باڑی کرے گا، کوئی اور ہنر سیکھ لے گا. لیکن اب ہم لوگ اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، اور اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ڈگری لے کے جاب کے قابل نہ ہوا، یا کوئی خاص طور پہ اب یہ تو یہی اسی ہم اس میں ہے جو ریٹ ریس میں ہے کہ جاب ہی کرنی ہے، جاب ہی کرنی ہے. ہمارے یہاں تو بزنس کرنے کا، انٹرپرینورشپ کا تو اتنا رواج ہی نہیں ہے، اسکل سیکھنے کی طرف تو رجحان ہی نہیں ہے، لوگ بس جاب کے چکر میں ڈگریاں لے رہے ہیں. تو اصل میں اب لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو کسی نہ کسی طرح ڈگری نہ دلوائی اور اس کی جاب نہ لگی تو یہ بھوکا مر جائے. تو اور دوسرا پھر یہ ہے کہ گاڑی نہیں ہوگی، گھر نہیں ہوگا، پھر یہ جناب نہ انسٹاگرام پہ کوئی ڈال سکے گا، نہ لوگوں کے سامنے ہم بتا سکیں کہ بچہ ہمارا فلاں جگہ پڑھتا ہے. تو ایک طرح سے ہم نے اپنی مرضی کی تعلیم بچوں پہ امپوز کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بچے ریبیلیس ہو گئے ہیں، ان کے اندر بغاوت آ گئی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم پہ اتنا کچھ تھوپا جائے. اور سب سے بڑی جو خطرے کی بات ہے نا، اور جو پریشانی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کا ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ آپ کی عمر تو میری عمر 35 سال ہے اس وقت. مجھے یاد ہے کہ ہم جب ایف ایس سی میں تھے اور اس زمانے میں اگر کسی کو فلم دیکھنی ہوتی تھی تو اچھا خاصا موٹا ٹی وی ہوتا تھا، وی سی آر ہوتا تھا، کیسٹیں ہوتی تھیں، اور شروع میں یہ چیزیں ہوتی تھیں. اس کے بعد پھر ڈی وی ڈی پلیئر ہوتا تھا، وی سی ڈی پلیئر ہوتا تھا، پھر بھی ٹی وی ساتھ چاہیے ہوتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ انٹرنیٹ آنا شروع ہوا، اور انٹرنیٹ جو ہے وہ اب تو ہر گھر میں وائی فائی لگا ہے، ہر بچے اور بچی کے پاس جو ہے وہ اسمارٹ فون ہے. یعنی ہمارے یہاں مجھے یاد ہے بچپن میں گھر میں فون بجتا تھا تو گھر کی خواتین نہیں اٹھاتی تھی اس وقت. کہتے تھے دیکھ پتہ نہیں کس کا فون ہے، اٹھاتے تھے، پھر پتہ لگتا اچھا رشتے داروں کا ہے جی، یہ بات کر لیں گے فلاں کا فون ہے. اب کوئی اس طرح کی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، بچوں کے ہاتھ میں فون ہے، اور اس کے اندر دنیا کی ہر چیز ہے، اچھی بھی اور بری بھی. اور جو شیطان اور اس کا ٹولہ ہے وہ اپنی چیزوں کو زیادہ انٹریکٹیو بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہم تو مولوی سے ہیں، ٹوٹے بجے سے آ جاتے ہیں سامنے، وہ لوگ جناب اس کے پیچھے میوزک بھی ہے، لائٹیں بھی ہیں، اسٹیج بھی ہیں، پروڈکشن ہاؤس بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس کے ساتھ اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں فلموں کی، اور کیا کیا. اب تو اللہ معاف کرے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو بچوں کا ایکسپوجر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب آپ ان کو، مطلب والدین کے ساتھ بچے دن میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ. فون پہ وہ 5 گھنٹے گزارتے ہیں، تو تربیت کون کرے گا؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ ٹک ٹاک میں اللہ معاف کرے فضول ترین لوگوں کو جناب ملینز میں فالوورز ہیں. یعنی ایسے لوگ جن کے ساتھ بندہ بیٹھنا پسند نہ کرے، جن کے حلیے کو دیکھ کے بندے کا طرح نکل جائے، ان کے ملینز فالوور. ایک ملین فالوور کون ہے؟ یہ پاکستان کے لڑکے ہیں نا، پاکستان کی بچے بچی ہیں، اور جو کچھ یہ دیکھتے ہیں پھر باہر کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، دنیا جہان کے اللہ معاف کرے کہتے بھی ان کو پھر انفلوئنسر ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں. ہم ایسے لوگوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ پکے جنمی ہیں اگر یہ ایمان نہ لائے. کچھ ملحد ہیں، کچھ بے دین ہیں، کچھ یا یہودی ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ ہیں، لیکن ہمارے وہ سٹارز ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن بہرحال اب ایسے ماحول کے اندر جب بچوں کے پاس اتنی لبرٹی ہو اور اتنا ایکسپوجر ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان کو ڈنڈے سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں اور خبردار فلم دیکھی؟ وہ اپنی رضائی میں گھس کے دیکھ لے گا. اس کو اب تھوڑی ٹی وی چھپا کے لے کے جانا ہے. مجھے یاد ہے ہم اللہ معاف کرے جب ہم اس وقت فلم دیکھتے تھے تو ہم سب سے اوپر والے کمرے میں جو ٹی وی لے کے جاتے تھے، اور رات کے ٹائم، اور آواز اتنی رکھتے تھے کہ امی ابو کے کمرے میں آواز نہ جائے. اب جناب ہیڈ فون لگا کے جو مرضی دیکھیں. تو جب اتنا زیادہ ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے نا، تو اب کوئی ہم کسی کو زبردستی دیندار نہیں بنا سکتے. اب ماحول اور حالات اس طرح کے ہیں. اب وہی بچے گا گناہ سے جو بچنا چاہتا ہے، اسی طرح وہی تعلیم کی طرف توجہ کرے گا جو کرنا چاہتا ہے. جو شروع میں ہم نے گزارش کی تھی نا کہ انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. تو اب دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل جیتنے کی ضرورت ہے، دل میں جگہ بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایسا طریقہ کار اپنانا ہوگا، ایسے طریقے سے بات کرنی ہوگی
یعنی ایک بس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اصل میں نا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری خامی یہ ہے کہ میں یہ جو کچھ شیئر کرتا ہوں وہ پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا، ادھر ادھر کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ بہرحال ایک قرآن پاک کی آیت سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کے اندر ہر سربراہ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ آیت میں دوبارہ بھی ریپیٹ کرتا رہوں گا کیونکہ میرے پاس تو محدود سا علم ہے نا۔ تو اب یہ آیت آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ آپ سے دین اور آپ سے چیزیں کیوں لیتے ہیں، آپ اتنے ان کے محبوب کیوں ہیں؟ اس کی ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ لنت لهم کا مطلب ہے کہ آپ لینینٹ ہو گئے ہیں، آپ لینینٹ ہو گئے ہیں، نرم ہو گئے ہیں۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت زبان ہوتے، ترشرو ہوتے، اگر آپ روڈ ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، یعنی آپ کے دل کے اندر رحم نہ ہوتا، بلکہ آپ جو ہے نا بڑے اسٹبن سے ہوتے، یا خدا نخواستہ آپ سخت مزاج ہوتے، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ریپیل ہو جاتے، آپ سے دور بھاگتے، چھٹ جاتے۔ چھٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی چیز مطلب جس طرح ہمیں اللہ معاف کرے کبھی کرنٹ لگے نا تو ہم کس طرح ہاتھ پیچھے کھینچیں گے، ریفلیکس آگ کی وجہ سے ہمارا ہاتھ تھوڑ کے پیچھے جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے پاس 2 منٹ نہ بیٹھتے، بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ صحابہ جو حضور سے محبت کرتے ہیں اور حقیقی محبت کرتے ہیں، ہم تو باتیں کرتے ہیں نا، وہ تو حقیقی محبت کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اگر آپ سخت زبان ہوتے، آپ روڈ ہوتے، اور آپ کا سخت دل ہوتا، تو یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ تو پھر کیا کرنا ہے ایک گھر کے سربراہ کو، ایک استاد کو، ایک لیڈر کو، ایک ایسے بندے کو جس کو اپنے ماتحتوں کی فکر ہے، اپنے سبارڈینیٹس کی، اپنے شاگردوں کی، اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم، معاف کرتے رہو۔ بچے سے غلطی ہو جائے گی، کبھی اسکول لیٹ جائے گا، کبھی کوئی چیز توڑ دے گا، کبھی ایگزام میں اچھے نمبر نہیں آئیں گے، کبھی گالی دے دے گا، کبھی لڑ پڑے گا، انسان ہے نا، فرشتہ تھوڑی ہے۔ کیا کرو؟ معاف کرتے رہو، فاعف عنہم۔ دوسرا کام کیا کرو؟ واستغفر لهم، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگتے رہو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر آپ بڑے ہو تو بڑے کا کام ہے کہ چھوٹوں کے لیے دعا بھی کرے اللہ سے۔ وشاورهم فی الامر، اور ساتھ میں ان سے مشورہ لیجیے۔ آپ تصور کریں، ہم تو مشورہ لے سکتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے، لیکن حضور کو تو مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اللہ گائیڈ کر رہے ہیں، حضور کو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مشورہ لو؟ کون بتائے گا؟ تاکہ ان کو اپنی اہمیت محسوس ہو اور ان کے دل ہاں، میں یہ تاکہ محبت ان ہو کو، کہ آپ ان سے محبت ان کے کرتے اندر ہیں تو ان سے سینس آف مشورہ لے رہے ہیں۔ رسپانسبلٹی آئے، جزاک اللہ، تاکہ ان کو اپنی امپورٹنس، اپنی سگنیفیکینس ان کے اندر ڈیولپ ہو کہ ہم کوئی ہیں، ہم میٹر کرتے ہیں، وی آر ممبرز آف دا فیملی یا ممبرز آف دا ہاؤس ہولڈ، ہماری کوئی سے ہے، ہمارے پاس دماغ ہے۔ ہمارے ٹیچر کو یا ہمارے والدین کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہم بھی سوچتے ہیں، ہم بھی بول سکتے ہیں، ہم بھی رائے دے سکتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک کو کہا ہے کہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار تو وہ نہیں تھے، اور اللہ وہی بھی بھیج رہا تھا، اس کے باوجود کہا کہ ان سے مشورہ لیں۔ پھر ہماری کیا اوقات ہے، ایک استاد کی یا ایک والد کی یا والدہ کی کیا اوقات ہے کہ وہ مشورہ نہ لے بچوں سے؟ تو جتنا ان کو عزت دیں گے، جتنا ان کو قریب کریں گے، جتنا انہیں پیار سے پاس بٹھائیں گے، جتنا ان کے ساتھ کھیلیں کودیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ہر اچھے ہی برے کی تمیز نہ بتائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گناہ میں انوالو ہوتے رہیں، اور ان کے ساتھ فلمیں دیکھنے جاتے رہیں۔ ہاں، ان کو اچھائی کی طرف پیار سے لائیں، اور ان کو گناہ سے روکیں پیار سے۔ اس دور کے اندر ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے اور میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کے اور ان کے اپنے ایج گروپ کے حوالے نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے چھوڑ دیں گے جی ہمارے بچے تو بڑے شریف ہیں، وہ تو نیٹ پہ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ ایسا دیکھیں، قرآن پاک میں نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریف النسب جو رسول ہے نا، وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ عالی نسب جو رسول قرآن پاک میں جن کا ذکر ہوا ہے وہ کون ہے؟ حضرت یوسف ابراہیم علیہ علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا یا بہن، مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، ان سے زیادہ کوئی خاندانی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی،
میں اپنے نفس کو کے لیے یہ برات کلیم نہیں کرتا کہ میرا نفس تو اس کی طرف، اس میں تو گناہ کا، غلطی کا خیال نہیں آتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو بہت زیادہ کہتا ہے گناہ کرنے کو. الا من رحم ربی، لیکن اللہ کا رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. تو جب یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں، تو ہم کہاں سے اتنے خاندانی ہیں کہ ہم کہیں جی ہمیں تو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں اور ان کو اپنے قریب کریں اور اچھی چیزوں میں انگیج کریں. جب انسان وہ کام نہیں کرتا جو کرنے چاہیے، تو پھر وہ کام کرتا رہتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. اگر ہم اچھی چیزوں میں انگیج ہو جائیں گے، اچھی چیزیں پڑھیں گے، سنیں گے، لکھیں گے، تو پھر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس ویلا ٹائم ہوگا، یعنی اسکول سے آئے ہیں، کالج سے آئے ہیں، اور والدین کو نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے، روٹی کھا لو، کپڑے بدل لو، چلو سو جاؤ، اپنے وظیفے کر رہی ہیں، اور جناب والد صاحب اپنے کام پہ گئے ہوئے ہیں، اور بچے جناب انٹرنیٹ پہ کبھی گیمیں کھیل رہے ہیں، کبھی اور شرارتیں کر رہے ہیں. اور یہ تو ہر بندہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس وقت کیا کیا چل رہا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. تو بہرحال آپ نے جو پوائنٹ کیا تھا ٹھیک ہے، بچوں کی اس وقت مسئلہ ہے بچوں کی رویوں میں، لیکن اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ہم سختی کر کے صرف اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو یہ ایک دفعہ یہ پورا کر لیں، پھر ہمارا میرا خیال ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے. میں بس یہ والا پیراگراف مجھے مکمل کرنے کی اجازت ہے. تعلیم کے جدید نظریے کے تحت تعلیم میں بچوں کو مرکزی مقام حاصل ہونا چاہیے، یعنی چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہمیں ان کو ان کی انکلائنیشن، ٹینڈنسیز، ان کی ایج، ان کے شوق، ان کے یعنی ان کے زمانے کے حساب سے. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے لیے تیار کرو، کیونکہ وہ اپنا زمانے میں زندگی گزاریں گے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے زمانے کے، ان کی ایج فیلوز کے، ان کے پیر کے کیا چیلنجز ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا گناہ ہیں جو اس ایج کے بچے کر رہے ہیں، کیا شرارتیں ہیں جو کر رہے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے اسکول کالجز کے اندر ڈرگز کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ رحم کرے. تعلیم بچے کے نفسیاتی تقاضوں، خواہشات، دلچسپیوں اور رجحانات کو سامنے رکھ کر دی جانی چاہیے. جدید تعلیمی نظریے کے مطابق عمل تعلیم میں بچے کو محور کی حیثیت حاصل ہے، اور سارا نظام تعلیم اس محور کے گرد گھومتا ہے. ہر تعلیمی عمل یعنی نصاب، کتاب، نظم و نسق اور طریقہ تدریس وغیرہ بچے کی فطرت، نفسیات اور دلچسپی کو سامنے رکھ کر طے کیا جاتا ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو تعلیم کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے جی.